پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی مظہر عباس محمدی سیفی صاحب پرنسپل دارالعلوم محمدیہ سیفیہ جھوک موڑ جڑا والا، آپ تشریف لائیں، اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے قلوب و اذان کو معطر فرمائیں۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی الحمدللہ حضور کی آمد کی تو فیض ہوا بھی چل رہی ہے، تو اس ٹھنڈے موسم میں بیٹھتے ہوئے ضرور آپ کی آواز آنی چاہیے، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی دوست بڑی محبت لے کے آئے ہیں، محبت والی محفل میں بیٹھے ہیں، تو بیٹھنے کا مقصد پورا ہو جانا چاہیے۔ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر کہ جس مالک کریم نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا کہ جن کو ہمہ وقت اپنی امت کا فکر دامنگیر رہا، ہمہ وقت اپنی امت کی فکر فرماتے رہے، اور اللہ پاک کا یہ بھی بڑا احسان کہ اس نے اس پرفتن دور میں ایسے محبوب بندوں کے ساتھ ہماری سنگت جوڑ دی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ درد نصیب ہوا۔ اسی کی ایک کڑی یہ جامعہ رضویہ محمدیہ سیفیہ ہے۔ اللہ کے محبوب کو یہ فکر تھا کہ میری امت ہر میدان میں آگے رہے، کسی جگہ اس کو نقصان نہ پہنچے، دنیا ہو آخرت ہو ہر حوالے سے۔ اسی طرح محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی اللہ نے یہی درد عطا فرمایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کا انہوں نے کھا رکھا۔ تو یہ جامعہ بھی اسی درد کا ایک حصہ ہے کہ تاکہ یہاں دوست احباب تشریف لائیں، بچوں کو بٹھائیں، پڑھائیں اور دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل فرمائیں۔ امام صاحب قرطبی تفسیر قرطبی انہوں نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی،
मसलुल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, कि वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में अपने मालों को खर्च करते हैं, उनकी मिसाल का मसली हब्बा, एक दाने की है। तो वो जो दाना है उससे 7 आगे बालियां निकलती हैं और हर बाली से 100 दाने आगे निकलते हैं। एक दाना बीजता है तो उसके बदले में 700 उसको मिलता है। तो जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक हरकत में आई। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि मौला करीम रब्बे ज़िद उम्मती, कि मेरी उम्मत के लिए इससे और ज़्यादा हिसाब अता फरमा, इससे और ज़्यादा अजर अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्दन हसना फ़युदाइफ़हु लहू अदआफ़न कसीरा। फरमाया कि जो अल्लाह की बारगाह में कर्ज हसना देता है तो अल्लाह उसको कई गुना बढ़ा के पेश करता है। फिर महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुबारक न भरा, फिर अर्ज कर दी कि मौला करीम रब्बे ज़िद उम्मती, कि मेरी उम्मत को इससे और ज्यादा अजर अता फरमा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरूना अजरहुम बिग़ैर हिसाब, कि जो सब्र करने वाले होंगे उनको अजरो जो है अजर बगैर हिसाब किताब के दिया जाएगा। तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मेरा रब जो है मेरी उम्मत को बगैर हिसाब किताब के अता फरमाएगा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम वक्त अपनी उम्मत का ये ख्याल रखा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी तवील हदीस शरीफ है, उसका मुख्तसर हिस्सा बयान करता हूँ। फरमाते कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र से वापस तशरीफ ला रहे थे, रास्ते में पानी ख़त्म हो गया। आपने सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक और सहाबी थे, उनको फरमाया कि जाओ पानी ढूंढ के लाओ। वो बाहर निकलते हैं तो देखते कि औरत है, ऊंट पे सवार है, उसने 2 मशकीज़े उसके ऊपर लादे हुए हैं और बैठे ऊपर। जब वो मिली तो आप दोनों हस्तियों ने फरमाया कि आप हमारे साथ चलें, थोड़ा सा पानी आपसे लेते हैं। उस औरत ने कहा कि आपको पता है मैं पानी कहाँ से लाई हूँ? कल इस वक्त की चली थी, अब यहाँ पहुंची हूँ। 24 घंटे गुजर गए हैं, इतना दूर पानी है। तो उसने पूछा किसके पास ले जाना चाहते हैं मुझे? फरमाया हमारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उस औरत ने फिर कहा कि वो आदमी कि जिसने अपना दीन बदल लिया है। अब अंदाज तो यही होना चाहिए था कि हाँ जिसने दीन बदल लिया है, लेकिन अदब का कमाल है। दोनों हस्तियों ने फरमाया हाँ जो तेरा इरादा है वहां आपको ले जाना चाहते हैं। जो जिस आदमी के बारे तू कह रही है हम भी उसी के बारे यही कह रहे हैं। आपकी बारगाह में लाया गया तो आपने दोनों मशकीज़े जो थे उनके मुंह खोले, बर्तन मंगवाए। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह मजमईन को फरमाया जिसको जितनी जरूरत है पानी ले जाए। सब ने अपने बर्तन भर लिए। मैं हदीस शरीफ को मुख्तसर और कर रहा हूँ। भरने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया इनके जो मुंह हैं मशकीज़ों के बांध दिए। तो फिर आका दो आलम सल्लम ने फरमाया कि इस औरत ने पानी दिया है, अब इसको खाली तो नहीं भेजना चाहिए। मैंने अर्ज की कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का भी ख्याल रखते हैं और आखिरत का भी। पहले दुनिया की बात सुनी। सब साहबा ने जिनके पास जो खजूरें थी, अजवा, सत्तू, सब ने ले आए। वो एक ढेर बन गया, एक गुठली बना दी, सवार कर दिया और फरमाया कि ए खातून क्या तेरे पानी में हमने कोई कमी तो नहीं की? तो जो जब मशकीज़े भर के रखे पहले से भी ज्यादा वजनी थे। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन फरमाते हैं कि उनका वजन पहले से भी ज्यादा था।
عورت جا رہی، جب پہنچی اپنے قبیلے کے پاس، انہوں نے کہا کہاں رہ گئی تھی، لیٹ کیوں ہوئی؟ اس خاتون نے کہا کہ آج میں ایک عجیب واقعہ دیکھا ہے، میں اس آدمی کے پاس مجھے دو اس کے ساتھی لے گئے ہیں جس نے اپنا دین بدل لیا ہے، یا تو میرے خیال میں دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے کہ اس نے اپنی یہ شہادت کی انگلی اور ساتھ والی دونوں آسمان کی طرف اٹھائی ہیں، پانی اس نے بھرا ہے، مشکیزوں سے ذرا بھی خالی نہیں ہوا اور سب نے اپنے برتن بھر لیا، یا وہ اللہ کا پیارا رسول ہے۔ وقت گزرتا گیا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام بستیوں پہ کبھی حملہ کرتے تھے، جہاں وہ خاتون رہتے تھی وہاں آپ حملہ نہیں فرماتے تھے، آس پاس سب پہ حملے ہوئے، ان پہ حملہ نہیں فرمایا، جنگ نہیں کی۔ ایک دن عورت کہنے لگی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ پہ حملہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں۔ اس نے کہا وہ جو پانی کچھ دیا تھا اس کی وجہ سے جو ہے یہ حملہ نہیں فرماتے۔ کیا خیال ہے کہ یہ اللہ کے محبوب سچے لگتے ہیں کہ تھوڑی سی نیکی کی ہے تو اس کا احسان کتنے دنوں سے یہ دے رہے ہیں، ان کا کلمہ نہ پڑھ لیا جائے؟ تو وہ پورا کا پورا قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو گیا، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ پہلے دنیا کی بلائی، اب آخرت کی بلائی عطا فرما دی کہ ان کو نور ایمان سے نواز دی۔ تو دوستو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا، پھر یہ جو لوگ دین پڑھنے والے ہیں، ایک دو باتیں ان کے بارے میں عرض کر دوں۔ یہ جو نیچے بیٹھ کے چٹائیوں پہ بیٹھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کتنا خیال فرماتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر یہ مغلیہ دور کا بادشاہ تھا، اور پہلے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ خود بھی عالم دین ہوا کرتے اور عالم دین کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ ان کی بات ایک میں سروارز کروں کہ ان کے استاذ جو تھے ملا جیون رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس وہ پڑھتے تھے، وقت کا بادشاہ ہے اور ملا جیون جو ہیں ان کے پاس بیٹھ کے وہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک رات ایسی ہوئی کہ استاد کی خدمت کرنی تھی، انہوں نے رات کو چکر لگانے باہر نکلے، ایک ہندو آدمی تھا، بارش ہو رہی تھی، اس کی جو چھت تھی کمرے کی پانی ٹپکنا شروع ہو گیا اس سے۔ اب رات کا وقت اس کو مزدور کو نہیں مل رہا، یہ آپ گزر رہے تھے، لباس بدلا ہوا تھا۔ اس نے کہا مزدوری کرو گے؟ آپ نے فرمایا کروں گا، بادشاہ ہے اور مزدوری کر رہا ہے۔ جب مزدوری کی، چھت جو ہے پانی صاف کر دیا، لپائی کر دی، اس نے کہا تے جو مزدوری ہوئی تھی وہ 5 روپے ہوئے تھے۔ اس نے کہا جی ابھی تو میرے پاس 5 نہیں ہے، صبح لے لینا، 2 روپے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر صبح ہوئی تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ آپ فرمایا جو بھی تیرے پاس ہے وہی دے دے۔ 2 روپے لے لیے۔ جب صبح ہوئی تو وہ اپنے استاد گرامی کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ ساتھ جو خدامات انہوں نے عرض کی کہ حضور اور آدمی آتے ہیں ان کو آپ اتنا نوازتے ہیں اور اپنے استاد کے لیے یہ صرف 2 روپے؟ فرمایا بس یہ ایک راز کی بات ہے، چھوڑ دیں۔ جب اصرار کیا تو انہوں نے فرمایا یہ وہ 2 روپے جو میں نے اپنے ہاتھ کی مزدوری سے کمائے تھے، یہ مجھے تسلی ہے کہ یہ حلال کے ہیں، تو اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان کو حلال ہی پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ کتنا محبت کرتے تھے علماء سے۔ آپ تشریف لا رہے تھے تو ایک آپ کا وزیر جو تھا وہ علماء سے نفرت کرتا تھا۔ ہر دور میں رہا ہے کہ 4 اگر بندے کے پاس پیسے آ جائیں تو دین والوں سے نفرت ہی ہوتی ہے۔ کوئی اللہ کا خاص جس پہ کرم ہو وہ ان سے محبت بھی کرنے والے لوگ بڑے گزرے ہیں۔ بہرحال آپ گزر رہے تھے، ایک طالب علم آ رہا تھا، اس نے کتاب سینے کے ساتھ لگائی ہوئی تھی، تو جو اس کا وزیر تھا اس نے کہا یہ دیکھو نکھٹو آ رہا ہے، یہ کام کوئی کرتے نہیں ہیں۔ آپ اس کو روکا تو نہیں، آپ نے فرمایا کوئی ایسا اس کو جواب ملے کہ خود ہی اس کا منہ بند ہو جائے۔ فرمایا اگر نکھٹو ہے تو اس سے کچھ سوال کر لے۔ بلایا گیا اس کو،
اس نے سوچا کہ اب سوال اگر کتاب سے کروں تو کتاب تو مجھے عربی کی آتی نہیں، اس نے اگر عربی میں وہ جواب دے دیا تو میں تو پھر شرمندہ ہوں گا۔ آخرکار بڑا سوچ کے اس نے کہا، ایک سامنے ٹینکی تھی، اس کے اندر پانی تھا، اس نے کہا بتا اے طالب علم کہ اس ٹینکی میں کتنے ڈول پانی ہیں؟ طالب علم مسکرایا، اور پہلی بات تھی کہ واقعی طالب علم کو جواب نہیں آتا تھا۔ اب اس طالب علم نے کیا کیا؟ پتہ تھا، اس نے آنکھ بند کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب توجہ کی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، کیا ہے؟ مسکرا، اس نے کہا یہ کتنا آسان سوال، اس کا جواب اور آسان ہے۔ اس نے کہا بتاؤ آسان ہے؟ فرمایا یہ تو ڈول پر منحصر ہے، اگر ڈول ٹینکی کے برابر ہوا تو ایک ہی ڈول ہوگا، اگر اس سے نصف ہوا تو دو ہو جائیں گے، اگر تہائی ہو تو 3 ہو جائیں گے۔ جو تھا یہ کون سا جواب ہے؟ سوال کر رہے ہو؟ آؤ شرمندہ ہوا، اس نے کہا چلو ایک اور سوال۔ بادشاہ نے کہا پھر ایک اور سوال کر، اس نے اور کیا، اب کیا ہے؟ اس نے بڑا سوچا کیا کروں، اس نے کہا چلو، اس نے کہا یہ بتا کہ زمین کا درمیان کدھر ہے؟ طالب علم پھر مسکرایا، اس کے پاس چھڑی تھی، اس نے ایک نشان ایسے لگایا، ایک نشان ایسے لگایا، جہاں دونوں نشان مل کے اس نے چھڑی وہاں گاڑ دی۔ اس نے فرمایا یہ زمین کا درمیان ہے، ادھر سے بھی ماپ لے جہاں سے تیری مرضی ہے۔ اب وہ وزیر کدھر سے ماپے؟ تو وزیر شرمندہ ہوا۔ شرمندہ ہونے کے بعد اب بادشاہ نے کہا سمجھ لگ گئی کہ جن کو تو نکھٹو کہتا ہے کتنے پڑھے لکھے ہیں، تمہاری میعت کدھر گئی؟ لہٰذا جو دین والے ہوتے ہیں اللہ پاک نے ان کو دنائی عطا فرمائی ہوتی ہے۔ خود محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بڑا دھیان فرماتے ہیں۔ یہاں یہ میلاد میں اصل تو ہے، میں نے جو آیت پڑھی تھی وہی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو آپ نے غلاموں کو بڑا نوازا، اور جو اصحاب صفہ تھے جو گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت ان کا خیال رکھتے تھے۔ پھر اپنے غلاموں کو بھی فرمایا کہ ان کا خیال ہے رکھنا ہے۔ تو دوست آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو دین پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرمایا وہ اس طرح کہ جنت کے باغوں میں چل رہا ہے۔ بتائیں کوئی ایسا ہے علم کہ جس کو پڑھنے کے لیے بندہ نکلے اور وہ جنت میں چل رہا ہو؟ جو طلباء گھر سے چل کے دین پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو جنت کے باغوں میں چل رہے ہیں۔ تو دوستوں سے بھی یہی میں کہوں گا، جتنے آس پاس گاؤں والے، بڑے خوش نصیب آپ لوگوں کہ اللہ پاک نے آپ کے گاؤں میں یہ مرکز کھول دیا ہے، اور آپ بھی کبھی کبھی زیارت کیا کریں اور اس نیت سے آئیں۔ پتہ چلا ہے کہ ماشاءاللہ تعلیم بالغاں بھی ہے تو بڑے بندے بھی آگے بڑھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو 80 سال 90 سال کے تھے، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ شروع سے چل رہا ہے۔ تو بہرحال آپ اس نیت سے آگیا کریں، بس چکر لگائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو چٹائی پہ بیٹھنے والے ہیں ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں، چلو ان کی زیارت ہی کر لیں۔ آپ آئیں گے تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق جنت کے باغوں میں چل جائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، صاحب قرآن جس نے قرآن پڑھا ہوگا اور اس پر عمل کیا ہوگا اس کو لایا جائے گا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو قرآن مجید اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا کریم یہ مجھے پڑھتا رہا ہے، اس نے میرے تعلیم کے مطابق عمل کیا ہے، اس کو تو کوئی عنایت فرما، اس کو لباس عطا فرما۔ اللہ پاک اس کو تاج پہنائے گا، اور ایسا تاج ہوگا کہ اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہو۔ اور دوسری روایت ہے کہ ان کے والدین کو یہ جو ہے سونے کے تاج پہنا جائیں گے اور جن کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ جب پہنا دیا جائے گا پھر وہ عرض کرے گا قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا کریم ایک اور حلہ عطا فرما۔ اللہ پاک اس کو ایک اور جنتی لباس عطا فرمائے گا۔ کیا ہوگا؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اس کو 2 لباس پہنائے جائیں گے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں سے وہ کئی گنا بہتر ہے۔
کون سی ایسی تعلیم ہے جس کو ہم پڑھ کے اتنا اجر لے سکتے ہیں؟ دنیا میں کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے۔ یہی تعلیم ہے کہ قرآن ہم پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، جو پڑھنے والے ہوں گے ان کی دنیا میں بھی اتنی ویلیو ہوگی اور آخرت میں بھی ان کی اتنی ویلیو ہوگی کہ کسی کو اور نہیں ملے گا۔ دوسری بات یہ میں عرض کروں کہ اس سے یہ قطعی نہیں ہے کہ دنیا کی تعلیم نہ پڑھیں، وہ معاون ہے اس کے لیے، وہ پڑھنی چاہیے۔ میں خود پی ایچ ڈی ہوں الحمدللہ، تو اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ یہ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شہید مولوی جو ہوتے ہیں وہ دنیا کا پڑھا لکھے نہیں ہوتے۔ الحمدللہ دنیا کی سب سے بڑی ڈگری، وہ بھی پنجاب یونیورسٹی لاہور سے۔ تو اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ جو دین پڑھنے والا ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی ٹاپ کرتا ہے۔ اور میں تعدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے صرف ایم اے کی جو تیاری تھی وہ 1 مہینے میں کی تھی، اور پنجاب یونیورسٹی میں چونکہ میں پرائیویٹ تھا، جس لڑکے زیادہ تھے نمبر 3 مجھ سے زیادہ تھے، انہیں پوزیشن سال سے ریگولر کو دینی تھی۔ تو دین کی برکت کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں، دنیا بھی بندے کی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ آخری بات عرض کروں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ ان کا خیال رکھتے ہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ بھی اپنا خاص کرم اور مہربانی فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان سے پیار کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ بھی اپنی رحمت فرماتے ہیں۔ ایک بہت بڑی کتاب عربی میں ہے، اس میں سارے واقعات ہی یہی ہیں کہ لوگوں نے دین کیسے علم حاصل کیا، کتنی مشکلات میں۔ تو اس میں ایک واقعہ تھا، وہ 3 محدثین وہ نکلے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، تو باری باری کہیں سے لیتے تھے، ان کو لوگ عطا کرتے۔ ایک ہی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں لوگوں سے مانگوں گا۔ اب باقیوں نے کہا بھئی آج تیری باری لے کے آ۔ دل میں خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی پڑھوں اور لوگوں سے بھی مانگوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا سا باہر گیا پھر واپس آ گیا، باقیوں نے کہا کدھر ہے، لے کے نہیں آئے، اس نے کہا آ رہا ہے۔ کیا ہوا کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کی آنکھ لگ گئی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے نہیں پتا کہ میرے جو محب ہیں، میرے نائب ہیں، آپ کے شہر میں 3 بندے بھوکے ہیں، تو ادھر آرام سے سو رہا ہے۔ بادشاہ کی آنکھ کھلی، جوتا پہننا بھی بھول گیا، دوڑ کے آیا، وہاں پہنچا تو پتہ کرتے کراتے ان کے مکان پہ پہنچا، ہاتھ باندھ کے بادشاہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، کہتا ہے کہ آپ کی بڑی مہربانی، میں تو ترس رہا تھا، پوری زندگی گزر گئی کہ آقا دو عالم وسلم کا دیدار نہیں ہوا، لیکن تم فقیروں کی وجہ سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازی فرمائی ہے، دیدار بھی فرمایا، تحفہ پیش کیا، اور پھر عرض کی کہ حضور کبھی آپ لوگوں کو کوئی ضرورت ہو تو میں غلام کو امر فرمانا۔ وہ مسکرا پڑے، انہوں نے فرمایا کہ جو جن کا آقا تجھے سونے نہیں دیتا وہ تجھے کہیں گے کہ ہمیں یہ عطا کریں۔ دیکھیں کہ جو لوگ دین پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان جیسا دنیا میں کوئی نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو آپ کے علاقے میں اللہ پاک نے آپ پہ فضل اور کرم اور رحمت فرمائی ہے۔ جو دوست احباب جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت عطا فرمائی ہے وہ بھی خدمت وہ کریں، ضرورت نہیں ہے، مطلب اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے دین کی خدمت کرنے کی۔ اور دوسری سب سے بڑی یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اس طرف لگائیں، اولاد اس طرف آ جائے گی تو پھر وہ کبھی باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ماں باپ کی وہ خدمت کریں گے۔ کیونکہ میں نے آخری بات کی تھی، ایک بات میرے ذہن میں عرض کرتا ہوں بس، لاہور کا واقعہ ہے، کینٹ لاہور، وہاں میجر صاحب ایک فوت ہو گیا، ہمارے پیر بھائی ہیں وہ بھی میجر ہیں، وہ فرماتے کہ میں نہ گیا وہاں کہ وہ میجر صاحب کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہاں گھر میں ہے تو اس کو شفٹ کرتے ہیں۔ کہتے کہ میں وہاں گیا تو میں کہتے ہیں کہ حضور پاؤں سے زمین نکل گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ ایمبولینس کے دروازے کھلے ہیں، میجر صاحب کی ڈیڈ باڈی اس میں پڑی ہے، تو اس کے 2 بیٹے تھے، ان کو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے پاپا کے ساتھ گاڑی میں ایمبولینس میں بیٹھے دفنانے چلے۔ تو وہ دنیا دار بیٹے وہ کہتے ہیں ہم تو پاپا کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہمیں تو ڈر لگتا ہے، ہم تو اپنی گاڑی میں جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں حضور
بڑی پریشانی میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ دین کا پڑھے ہوتے ان کو پتہ ہوتا کہ باپ کی کیا شان ہے، باپ کی کیا قدر ہے، اس کو وہ خود غسل بھی دیتے، کفن بھی خود دیتے، دفناتے بھی خود، لیکن دنیا والی تعلیم تھی، وہ اس سے بیچارے محروم تھے۔ اللہ پاک ہمیں دین کے ساتھ وابستہ رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کبھی نہیں بلایا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہر حال میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو کبھی نہ بھولیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔